वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा लेसन 3 आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे है, जिस पे हम ये पढ़ेंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड क्या क्या हमें बताया। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इस पर एक कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स ख़रीदने हुए हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट से ख़रीद सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप स्टोर भी मौजूद है, अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट लेने लगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was the founder of Pakistan and the greatest leader of Muslims of the subcontinent। आपने बताना है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया। ठीक है, इनको फाउंडर भी कहा जाता है, और इन्हीं की वजह से जो है मुसलमानों को एक अलग मुल्क मिल सका। ठीक है, ये बात आप बताएंगे। He played a very important role in turning the ideology of Pakistan into reality। इन्होंने सबसे ज़रूरी रोल ये अदा किया कि इन्होंने इस आइडियोलॉजी को हकीकत में बदल दिया। यानी कि जहाँ पे इतने लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए, हमारा एक अलग मुल्क बनना चाहिए, लोग सिर्फ सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने उस सोच को हकीकत में बदल दिया और हकीकत में उस मुल्क पाकिस्तान को बना दिया। थ्रू हिज हॉनेस्ट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग करैक्टर एंड क्लियर विजन, ही यूनाइटेड द मुस्लिम्स एंड लेड देम टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक अच्छे लीडर थे, और इनकी इसी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से जो मुसलमान थे उन्होंने इनकी बात सुनी। इनका करैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग था, यानी कि लोग इनकी बात सुनते थे। इनका विजन क्लियर था, यानी कि इनका जो बातें थी वो क्लियर थी कि ये एक अलग मुल्क बनाना चाहते थे। इसलिए जब मुसलमानों ने इनका वर्क और डेडिकेशन देखा तो मुसलमान भी इनकी बात मानते थे, और इन्हीं की मदद से सारे जो मुसलमान थे वो यूनाइटेड रहते थे, इकट्ठे रहते थे। ठीक है, और इसी वजह से पाकिस्तान बना। हमारे नेक्स्ट हेडिंग है हु वाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत कायद-ए-आज़म के बारे में कुछ बातें बतानी है। आप चाहें तो ज़्यादा लंबी लाइनें भी दे सकते हैं, मैंने बस टू द पॉइंट इसको लिखा है। ठीक है, आपने अर्ली लाइफ का बताना है कि मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न इन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। ये कराची में पैदा हुए थे साल 1876 में 25 दिसंबर को। ये अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे, ये एक लॉयर थे, और एन अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन जस्टिस एंड लॉ। आपने बताना है कि इनकी तालीम बड़ी अच्छी थी, बड़े वेल एजुकेटेड थे, ये लॉयर भी थे, और इनका इस चीज़ पे यकीन था कि इंसानों को इंसाफ मिलना चाहिए, और लॉ तो ऑब्वियसली इनको आता है, तो लॉ पे भी इनका एक अच्छा ग्रिप थी। टाइटल इनको कायद-ए-आज़म का क्यों दिया गया? नाम इनका मोहम्मद अली जिन्ना है, लेकिन हम इनको कायद-ए-आज़म के नेम से क्यों जानते हैं? कायद-ए-आज़म का पहले मतलब आपने बताना है। कायद-ए-आज़म का मतलब है ग्रेट लीडर, यानी कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा हुक्मरान। इसका मतलब यानी कि कायद-ए-आज़म का असल मतलब बनता है एक अच्छा हुक्मरान। ये जो टाइटल था ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक अच्छे लीडर थे और इन्होंने मुसलमानों को सर्व किया, यानी कि मुसलमानों की मदद करी। सही है। फिर आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या कायद-ए-आज़म लिख के फिर आगे लिख दें एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जब ये हेडिंग दे दें, इसके बाद आपने सब हेडिंग्स में लिखना है बिलीव इन इस्लाम। कायद-ए-आज़म जो थे वो इस्लाम को मानते थे और उन्होंने मुसलमानों की ज़िंदगी आसान करने के लिए पाकिस्तान बनाने में बहुत मदद की। इनका ये यकीन था कि जो इस्लाम है वो इंसान को इंसाफ करने के लिए कहता है, बराबरी करने के लिए कहता है, और इंसानों को कहता है कि वो एक दूसरे के साथ सही से सलूक करें। Muslims as a separate nation. He strongly believed that Muslims were a separate nation because of their religion, culture and way of life. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस चीज़ पे यकीन था कि जो मुसलमान हैं वो अलग हैं हिंदू से, क्योंकि मुसलमानों का जो मज़हब है, जो उनका कल्चर है और जो उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो हिंदू से बहुत मुख्तलिफ है। डेमोक्रेटिक एंड इस्लामिक स्टेट, ये हेडिंग दे के आपने लिखना है कि जो कायद-ए-आज़म है वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट बने जिसमें इस्लामिक प्रिंसिपल हो, यानी कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान
وہ ڈیموکریسی ہو اس میں اور ہمارے ملک میں اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں، یعنی کہ اسلام کے مطابق چلے. صحیح ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہم دیں گے رول آف قائد اعظم ان دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. آپ نے ان کے ڈفرینٹ رولز بتانے ہیں کہ پولیٹیکل رول ان کا کیا تھا. صحیح ہے. تو پولیٹیکل رول میں آپ لکھیں گے پولیٹیکل لیڈرشپ. ہی لیڈ دی مسلمز تھرو کانسٹیٹیوشنل اینڈ پیسفل اسٹرگل. انہوں نے اپنا لیڈرشپ رول ایسے ادا کرا پولیٹکس میں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو انہوں نے جوائن کیا. اس وقت میں پاکستان جب نہیں بنا تھا تو یہ دو پارٹیز بہت زیادہ پرومیننٹ تھی، اور بھی تھیں بٹ یہ دو مین تھی. تو جو مسلم لیگ تھی اس میں مسلمان تھے، کانگریس میں ہندوز تھے. تو مسلم لیگ میں جو ہیڈ تھے وہ کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. تو انہوں نے جب تک وہ مسلم لیگ میں تھے انہوں نے سب کو یہی کنونس کیا کہ پاکستان بننا چاہیے، اور جو کانگریس کی پارٹی ہے ان کو بھی انہوں نے کنونس کرا. یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی کہ پاکستان بن سکے. ٹھیک ہے. اور کانسٹیٹیوشن کو بھی بہت زیادہ یوز کیا. یعنی کہ کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا، پہلے میں آپ کو سمجھا دوں. کانسٹیٹیوشن ایک ایسی کتاب ہے جس میں لاز لکھے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک کو، ایک کنٹری کو کیسے رن کرنا ہے. تو انڈیا کے اندر انڈیا میں بھی کانسٹیٹیوشن موجود تھا، لیکن قائد اعظم کیا کر رہے تھے، بتاتے تھے کہ پاکستان جب بنے گا تو اس کے لیے جب کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا تو اس کے اندر سارا کچھ اسلام کے مطابق ہوئے گا. تو اس طرح سے بھی یہ بہت سمجھاتے تھے. ٹھیک ہے، کہ کانسٹیٹیوشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوئیں گی، اور انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کریں. میں نے ویسے ایک لائن لکھی ہے، آپ چاہیں تو پولیٹیکل رول کے اوپر بھی ڈیٹیل باتیں لکھ سکتے ہیں. مسلمز رائٹ. انہوں نے مسلمانوں کے رائٹس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا. ہی ورکڈ ہارڈ ٹو پروٹیکٹ مسلمز پولیٹیکل، ریلیجیس اینڈ کلچرل رائٹس. آپ نے بتانا کہ مسلمانوں کا جو پولیٹیکل رائٹس ہو گئے، یعنی کہ مسلمانوں کو جو ووٹ دینا ہوتا ہے پولیٹکس میں اور پولیٹکس میں آنا ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی انہوں نے محفوظ رکھا، کیونکہ ہندو تو نہیں چاہیں گے کہ مسلمان ہر چیز میں آگے آئیں. تو انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کی مدد کری، پولیٹکس میں بھی اور ریلیجن میں بھی مدد کی کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب پہ آزادی سے چلنا چاہیے، اور کلچرل رائٹس بھی دیے کہ وہ اپنی کلچر کے مطابق زندگی جی سکیں. یونٹی آف مسلمز. اس ہیڈنگ کے نیچے لکھنا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو جوڑنے میں بڑی مدد کی. یعنی کہ جو مسلمان اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بھی جڑنا چاہتے تھے اور نہیں تعلق رکھنا چاہتے تھے، پھر بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے یہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، اور مل کے انہوں نے دوسرے ملک بنانے میں ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. انڈر دی بینر آف دی آل انڈیا مسلم لیگ. کیونکہ یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کی جو پارٹی تھی نا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح ہیڈ تھے. تو obviously جب وہ ہیڈ تھے تو جتنے مسلمان تھے وہ ان کو فالو کرتے تھے. اسی وجہ سے چاہے مسلمانوں کے آپس میں بنے نہ بنے، صرف اس آل انڈیا مسلم لیگ میں جو قائد اعظم تھے ان کی باتوں کی وجہ سے، ان پہ عمل کرنے کی وجہ سے سارے مسلمان ایک دوسرے سے مل کے چل رہے ہیں. یعنی کہ یونٹی بنا کے رکھی ہے، مل کے چل رہے ہیں. قائد اعظم ویو آن اسلام. قائد اعظم محمد علی جناح کا اسلام کے اوپر کیا ویو تھا؟ پہلی ہیڈنگ ہم دیں گے اسلام ایز اے کمپلیٹ کور آف لائف. قائد اعظم کا ماننا یہ تھا کہ جو اسلام ہے وہ انسان کو مکمل چیزیں سکھاتی ہے، یعنی کہ ایک مکمل گائیڈنس کی کتاب ہے. ہی بلیوڈ اسلام گیوز گائیڈنس ان ایوری پارٹ آف لائف. ان کا یقین تھا کہ جو اسلام ہے وہ انسان کو ہر چیز کے اوپر سب کچھ سکھاتا ہے. چاہے آپ پولیٹیکل باتیں سمجھنا چاہو، چاہے زندگی گزارنے کی کوئی بھی چیز سمجھنا چاہو، تو قرآن میں اس کی ڈیٹیل انفارمیشن مل جائے گی. اسلام اینڈ ڈیموکریسی. ہی بلیوڈ اسلام سپورٹس ڈیموکریسی جسٹس اینڈ اکوالٹی. قائد اعظم کا ماننا یہ تھا کہ اسلام انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا چاہیے، جسٹس ملنی چاہیے یعنی کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور برابری ملنی چاہیے یعنی کہ ایکوالٹی. فیمس کوٹیشنز آف قائد اعظم. اگر آپ ایگزام میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ قائد اعظم کی بولی جانے والی کچھ امپورٹنٹ باتیں ایگزام میں لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے یہاں پہ قائد اعظم کی ڈفرینٹ کنورسیشنز کو میں نے یہاں لکھا ہے، ساتھ میں نے ان کو ایکسپلین بھی کر دیا ہے آسان ورڈنگز میں. ٹھیک ہے، تو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. پہلی کوٹیشن میں لکھا ہے کیوٹ اباؤٹ اسلام. ٹھیک ہے. اسلام از ناٹ اونلی پریئرز اینڈ ریچول، اٹ ٹیچز اس ہاؤ ٹو لیو آور لائفز. پہلی لائن میں یہ لکھا گیا کہ اسلام کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور عبادت کریں. اسلام انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے اسلام کے مطابق جینا چاہیے. اسی چیز کو آگے
میں نے مزید آسان کر کے ایکسپلین کر دیا کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو سوشل گیدرنگ میں یعنی کہ دوستوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، پالیٹکس میں کیسے جو ہے عمل کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. صحیح ہے. دوسری کوٹیشن کس کے اوپر ہے؟ مسلمز ایز اے نیشن. ٹھیک ہے. مسلمز آر ناٹ اے مائنورٹی، دے آر اے نیشن بائی اینی ڈیفینیشن. یہاں پہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ کم تعداد میں نہیں ہیں، وہ بھی پورا کا پورا ایک ملک بنا سکتے ہیں. اس کی آسان میننگ دیکھیں کہ مسلمس ہیو دیئر اون آئیڈینٹی اینڈ ڈیزروز اے سیپریٹ ہوم لینڈ، یعنی کہ وہ اپنی اس بات میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک اپنی پہچان ہے اور وہ الگ ملک بنا بھی سکتے ہیں اپنا ایک. کچھ اباؤٹ یونٹی، یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو یعنی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ بات بولی. وہ کیا بات بولی؟ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن آر دا کی ٹو سکسیس. انہوں نے کیا کیا کہ انسانوں کو کہا کہ اگر آپ لوگ مل کے رہیں گے اور یقین رکھیں گے، فیتھ کو یقین کہتے ہیں، یقین رکھیں گے اور ڈسپلن کے ساتھ، ڈسپلن مینس کہ بغیر کسی بریک کے اور سستی کے آپ اس چیز پہ عمل کریں، تو اگر یہ چیزیں 3 چیزیں اگر آپ نے کر لیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس لائن کو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے کہ اف وی اسٹے یونائٹیڈ، بلیو ان ون گول اینڈ فالو رولس، وی کین سکسیڈ. اس کا سارا مطلب ہے کہ اگر ہم اکٹھے رہیں، کسی چیز پہ یقین رکھیں اور فوکسڈ رہیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں. Quotes about the minorities. You are free to go to your temples or mosque. Religious has nothing to do with the state. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے تو وہ جا سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر کوئی ہندو ہے وہ اپنے مندر، جس کو ہم ٹیمپلز کہتے ہیں، ٹیمپلز میں جانا چاہتا ہے تو اس کو وہ جا سکتا ہے، ہم اس کو روکیں گے نہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مذہب ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے ملک کے ساتھ، کیونکہ مذہب تو مختلف بھی ہوتے ہیں نا ایک کنٹری میں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے اس پاکستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوز بھی کچھ رہ رہے ہیں، کرسچنز بھی رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ہمیں یہ اس لیے سکھا رہے ہیں تاکہ اگر ہم الگ ملک بن بھی جائیں نا، تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اگر مسلمانوں کی تعداد اس وقت پاکستان میں زیادہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی ہندو رہ رہا ہے یا کوئی کرسچن رہ رہا ہے، ہم ان کی بھی اسی طرح رسپیکٹ کریں اور ان کو بھی رائٹس دیں. ایوری ون ان پاکستان ہیز دا فریڈم ٹو فالو دا ریلیجن. اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ سارے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں بھی ہیں، ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے چل سکے، کوئی ان پہ روک ٹوک نہیں کرے گا. قائد اعظم's ویژن فار پاکستان. قائد اعظم کا کیا ویژن تھا پاکستان سے ریلیٹڈ؟ یعنی کہ ویژن کا مطلب ہے کہ کیا سوچ رکھ کے قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے نا ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں یا کرنے لگا ہوں تو کچھ سوچ کے وہ چیز وہ کرتے ہیں. ویسے ہی قائد اعظم بھی جب پاکستان بنا رہے تھے تو کچھ چیزیں ان کے مائنڈ میں آئی تھیں کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. وہ چیزیں کیا ہیں وہ ہم پڑھنے لگے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے اسلامک ویلیو. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو پاکستان ہے وہ اسلام کے مطابق بنے، لوگوں کو انصاف بھی اسلام کے مطابق دیا جائے، برابری بھی اسلام کے مطابق دی جائے. وہ یہ چاہتے تھے ہر انسان کو برابر کے رائٹس ملیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہم مسلمان ہیں، چاہے ہمارے ساتھ کوئی ہندوز بھی رہ رہے ہیں یا کرسچنز بھی رہ رہے ہیں، ان کو بھی اتنے ہی رائٹس ملیں جتنے مسلمانوں کو ملیں گے پاکستان میں. انہوں نے یہ چیز بھی سوچی تھی پاکستان بنانے کے لیے. رول آف لا. ہی بلیوڈ نو ون از ابو دا لا. ایز یوزول قائد اعظم لائر تھے تو ان کو اچھے سے پتہ ہے رول آف لا کیا چیز ہے. رول آف لا انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ لا سب سے بڑا ہے اور کوئی بھی انسان لا سے اوپر نہیں ہو سکتا. یہ رول آف لا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ایگزسٹ کرے، یہ چیز موجود ہو، کیونکہ رول آف لا ہوئے گا تبھی لوگ انصاف کریں گے. نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی امپورٹنس آف قائد اعظم ان پاکستان آئیڈیالوجی. یہاں پہ ہم نے قائد اعظم کی امپورٹنس بتانی ہے کہ ان کا کیا رول ادا ہوتا ہے پاکستان کو بنانے میں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فاؤنڈر ہیں پاکستان کے. ہی ٹرن دا ڈریم آف پاکستان انٹو ریالٹی. ان کو فاؤنڈر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے بنانے کی خواہش کو حقیقت میں بدلا. جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب نے چاہا کہ پاکستان بنے، پر قائد اعظم نے اس چاہت کو، اس خواہش کو پورا کیا اور پاکستان کو حقیقت میں بنا دیا. اس لیے ان کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے. پریکٹیکل لیڈر. ہی ڈڈ ناٹ جسٹ گیو آئیڈیاز، ہی ایکٹڈ اپون اٹ. قائد اعظم ایک پریکٹیکل انسان تھے، یعنی کہ انہوں نے صرف بیٹھ کے باتیں نہیں کی، انہوں نے ان باتوں پہ عمل بھی کیا، تبھی تو پاکستان بنا. اگر وہ
اس وقت میں صرف باتیں کرتے رہتے کہ ہم، اگر قائد اعظم اس وقت میں یہی کہتے رہتے کہ ہم مسلمانوں کو الگ کریں گے یہ وہ، اور حقیقت میں کوئی ایکشن نہیں لیتے، تو آج پاکستان بنتا نہیں. بٹ انہوں نے صرف باتیں نہیں کی، اپنے ان باتوں پہ عمل بھی کیا اور ہمیں پاکستان بنا کے بھی دیا. آخری پوائنٹ ہے سورس فار انسپائریشن. ہز تھاٹس اینڈ ایکشنز کنٹینیو ٹو گائیڈ پاکستان. ان کو فوت ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ہم قائد اعظم کے تمام باتیں جو بھی انہوں نے اس زمانے میں کہی ہیں اور جو انہوں نے کام اس وقت کیے ہیں، ہم آج بھی اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے پاکستان بنا، اور انہی کی وجہ سے انسانوں کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی، ہمارے ذہن میں اگر کوئی خیال آتا ہے کچھ کرنے کا، کچھ بنانے کا، تو ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی وجہ سے ہم جیسے عام لوگوں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے آج بھی. ٹھیک ہے، یہ بات اس کے لاسٹ لائن میں لکھی ہے. کنکلوژن آ جاتا ہے، اس میں سارا کچھ وہی لکھا ہے جو میں پہلے پڑھ چکی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کنکلوژن میں 5 سے 6 لائنوں میں سارا کچھ دہرا دینا ہے. اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں. خدا حافظ.